अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद 12,000 के लश्कर के साथ हुनैन की तरफ इरादा किया, क्योंकि आपको मुस्तकिल खबरें मिल रही थी कि वो मुसलमानों पे हमला आवर होना चाहते हैं। लेकिन अहले हुनैन जो थे, हवाज़िन और सकीफ के कबाइल, वो बहुत माहिर तीर अंदाज थे और उन्होंने पहले से अपनी जगह मुतय्यन कर रखी थी और पूरी तरह तैयार थे। मुसलमानों के पास इस वक्त इतनी फौज थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, तो उन्हें अल्लाह की मदद से ज्यादा अपनी कसरत पर फख्र आ गया, यानी अपनी कसरत पर उन्हें ताज्जुब हुआ, खुश हो गए। आज हमें कोई नहीं हरा सकता क्योंकि हम तादाद में ज्यादा हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मामला बरअक्स कर दिया। अल्लाह इससे पहले बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है और हुनैन के दिन भी उसी ने तुम्हारी मदद की थी, जबकि तुम्हें अपनी कसरत पे नाज था, मगर वो कसरत तुम्हारे किसी काम ना आई। वसाइल असबाब जरूरी होते हैं लेकिन उन पे भरोसा नहीं किया जाता, भरोसा अल्लाह की जात पर होता है। और जमीन अपनी फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए, यानी हवाज़िन और सकीफ कबाइल के तीर अंदाजों ने मुसलमानों पे वो तीर बरसाए कि मुसलमान पलट गए। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर तस्कीन नाजिल की, सकीनत उतारी और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आते थे, यानी फरिश्तों से मदद की और काफिरों को सजा दी, और काफिरों का यही बदला है। यहाँ भी मुसलमानों को कसीर तादाद में जंगी कैदी और माल गनीमत हासिल हुआ था और ये सब अल्लाह की मदद से हुआ। फिर इसके बाद अल्लाह जिसे चाहता है तौबा की तौफीक दे देता है और वो दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। ये हुनैन वाले ताइफ के इलाके के लोग थे। आपको मालूम है ताइफ वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मामला किया था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैदी वापस कर दिए तो वो कसरत से मुसलमान हो गए। ये वही लोग जो कल तक आपके दुश्मन थे और आपको कहा भी गया कि आप बदला ले सकते हैं इनसे, आपने फरमाया शायद इनकी नस्लों में से कोई मुसलमान हो, तो आज ये लोग मुसलमान हो गए और फिर उन्हीं की नस्लों में से मोहम्मद बिन कासिम और बहुत से लोग निकले जो मुसलमानों के लिए कामयाबियों का जरिया बने। ऐ ईमान वालों, मुशरिक नापाक लोग हैं, लिहाजा इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकने पाए। अब दाखिला बंद कर दिया गया। ये सारी प्रिविलेजेस, ये सारी प्रोविजंस क्यों ली जा रही है वापस? ताकि उन्हें एहसास हो कि वो गलत कर रहे हैं और वो हिदायत की तरफ पलट आए। और अगर तुम्हें मुफलिसी का डर हो कि ये नहीं आएंगे तो बिजनेस कम हो जाएगा, तो अल्लाह अगर चाहे तो जल्द ही तुम्हें अपनी मेहरबानी से गनी कर देगा। ये नहीं होंगे तो और लोग मुसलमान होकर हज और उम्रे के लिए आएंगे और तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा। और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में इंसान को दुनियावी मफाद से पीछे हटना पड़ता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो किस्मत में लिखा होता है वो दे देता है, किसी और रास्ते से दे देता है। जो मिलना है वो तो मिल के रहना है, उसे नाफरमानी से हासिल ना करे, उसे अल्लाह की इताअत से हासिल करे। तो रिस्क की तकसीम मखलूक के हाथ में नहीं है। फकर से मत डरो। मुशरिकीन मक्का जो थे वो मक्का में गल्ला लाते थे, तो अब उनको वहां आने से रोक दिया गया। तो मुसलमानों को डर हुआ कि अब ग़िज़ाई किल्लत हो जाएगी, तो कहा कि नहीं, अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। और फिर वही हुआ, सारा अरब मुसलमान हो गया और मक्का की तरफ हर तरफ से गल्ला आना शुरू हो गया, दौलत की रेल पेल हो गई। और अहले किताब में से उन लोगों के साथ जंग करो जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं, न आखिरत के दिन पर, न उन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन पे हराम की हैं, और न ही दीन हक को अपना दीन बनाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया अदा करे और छोटे बनकर रहना गवारा कर ले। यानी मुशरिकीन मक्का के बाद अहले किताब से निपटने की तलकीन की जा रही, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जजीरतुल अरब में सबको मुसलमान करना था। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये तो उनके मुंह की बातें हैं। वो इन काफिरों के कौल की रीस कर रहे हैं जो इनसे पहले थे, क्योंकि मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, तो उनके देखा देखी इन्होंने भी कुछ हस्तियों को अल्लाह की औलाद करार दे दिया। अल्लाह उन्हें गारत करे, ये कहां से बहकाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने उलमा और दुर्वेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है, और मसीह इब्न मरियम को भी। अदी बिन हातिम जो ईसाई थे, मुसलमान हुए, जब उन्होंने ये आयत सुनी तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने उलमा को रब नहीं बनाते। तो आपने फरमाया कि क्या तुम उनके हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझते? तो रब वो होता है जो कवानीन भी देता है। हालांकि उन्हें ये हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। अल्लाह ताला उन चीजों से पाक है जो वो शरीक ठहराते हैं। वो ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें, यानी अपने गलत प्रोपेगंडे से इस्लाम के खिलाफ ऐसी बातें करे कि लोग इस्लाम से मुतनफ्फिर हो जाएं। अगर
اس پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوششیں جاری رہی کہ ایسی ایسی تنقید کرو، ایسی ایسی غلط باتیں اسلام سے منسوب کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہو اور جو ہیں وہ بھی اس سے پھر جائیں. لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کثرت سے لوگ مسلمان ہو جائیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اہل کتاب کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی رشوت لے کر ان کی پسند کے فتوے وغیرہ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکس میں ہے لیکن یہ پھر سب کے لیے عام ہے. تو کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا. یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے. حشر کے میدان میں یہ حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، یعنی دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو. کیا فائدہ اس مال کا جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنے. اور اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے، اس میں برکت پیدا کرتا ہے. زکوٰۃ کا لفظی معنی میں نشو نما بھی ہے، نمو بھی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. جیسے پودوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جب بیج اگ آتی ہیں تو آپ ان کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو اصل پودا ہوتا ہے، اصل زر ہوتا ہے، وہ خوب مضبوط ہو جاتا ہے اور خوب پھل لاتا ہے. تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے، ورنہ دوسروں کے لیے چھوڑ گئے تو اپنے بھی کام نہ آیا اور قیامت کے دن وبال بھی بنے گا. اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ اصل میں انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس انسان سے، جس چیز سے آپ جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا فتنہ بنے گا، وہ آپ کا دل توڑنے والا بنے گا. مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک آگے وہ سونا اور چاندی گرم کر کے لگایا جائے گا. تو یاد رکھیے، جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی اطاعت سے آگے کر لے، یعنی مثلاً بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے، کھلاتے، پلاتے، اس کو سیر کراتے، نمازیں چھوڑ دے انسان، تو وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا پھر اور مصیبت کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے کیا اور اسی کو ہی دیکھتے رہے. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ کسی انسان نے ڈیوائس نہیں کیا، بلکہ ڈے 1 سے ہی 12 ہیں، جب سے ہی روایت چلی آ رہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہی مستقل ضابطہ ہے. لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے. اہل عرب کیا کرتے تھے؟ لڑائی کے بڑے دلدادہ تھے. حرام مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اور جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے. تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں. یعنی 4 مہینے جو مقرر شدہ ہیں ان کی بجائے سال کے کوئی بھی 4 مہینے حرام بنا لیے اپنی مرضی سے. تو دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی مرضی سے پسند اور خواہشات کو داخل کر کے اس کو دین کا نام دے دے. جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، یہاں مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے. اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے جسے اللہ نے حرام کیا تھا،
ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو۔ اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، 600 میل دور، اور پھر سخت گرمی کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے، اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی۔ یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا، یعنی فرض کفایہ نہیں تھا، لازم فرض تھا، تو اب سب کے لیے نکلنے میں مشکل ہوئی۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی رونقیں اور دنیا کے مال اور اسباب اور گھر اور آرام اور ٹھنڈا سایہ اور پانی اور سکون، بس یہی تمہارا مقصد زندگی بن کے رہ گیا؟ اپنے آرام کو قربان نہیں کرو گے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل تھوڑا سا ہے، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیے، اور آئندہ آ رہے ہیں دن مشقت والے، دن بھی اور راتیں بھی، کھانا اور نیند اور آرام سب کچھ قربان اللہ کی خاطر۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ آخرت کی جنت پانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ دنیا سے مکمل طور پر تو کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، دنیا آگے کر لیتے۔ نہیں، دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا۔ جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا، آخرت کی چاہت کی، اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ کہیں نہ کہیں اس کی دنیا کو نقصان ہوگا۔ بس تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں، اگر ہو بھی گیا تو آخرت میں ایک ایک چیز کا بدلہ مل جائے گا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے گا۔ یہ چیز دل کو کتنی تکلیف دیتی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں، ہماری جگہ کسی اور کو بدل کر نہ لائیں۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا۔ یعنی مدینہ میں اب مشکل ترین حالات تھے، جنگ تبوک جو تھی بہت بڑا امتحان تھی، تو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر تم اس جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دی۔ ہجرت کا موقع یاد کریں، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر، اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے اور اتنا توکل اللہ پہ کہ فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو۔ حضرت ابو بکر کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ انسان تھے نا ابو بکر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر لیول پہ کرنے کی ضرورت ہوتی۔ ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے، ان کو تو سب کچھ پتا ہے، یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ نہیں، وہ بھی بھولنے والے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سکھانے والے، پڑھانے والے جن کو پڑھاتے وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، اور مشکل وقت میں ان کو سبق زیادہ یاد آتا ہے کہ ہمارے دین کا حکم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرانے لگے تو اس کو تھام لو، اس کو تسلی دو، لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، دل کو ٹھہرا دیا، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ دوسری بار یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا، وہ جو آپ کو پکڑنے پہ سارے ایکا کر چکے تھے اور مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ سب ذلیل و خوار ہوئے۔ اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر جو تھے ان کے دین پر بڑے احسانات تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو،
اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے، میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں لازم ہو گئے تھے، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے، آپ کو لوگوں کے قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا تو آپ کو گائیڈ کرتے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کی جائے۔ غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی، اس امید پہ کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ پھر مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو آپ کا ساتھ دیا۔ آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اتنی اچھی عاقبت نصیب ہو اور اتنا اچھا ساتھ نصیب ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر یہاں لا تحزن، غم نہ کرو۔ غم جو ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے، اس لیے حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے۔ اس کے لیے دوا بھی کھائے، دعا بھی کرے، کوششیں بھی کرے، ہر طرح کی محنت کرے۔ اور دعاؤں میں خصوصی یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اتنی جامع دعا ہے یہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضداری کے بوجھ سے، اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ اور غم کے وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو آپ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعائیں یہاں ایاک نستعین کتاب جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور الگ کارڈز کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ ہر وقت انسان اپنے بیگ میں یہ کہیں رکھے، جب کبھی دل پہ بوجھ آنے لگے، پریشانی آنے لگے، فوراً اللہ کو پکارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی نکلو، آسانی یا مشکل ہے نکلو۔ سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا گیا۔ اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم، یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا۔ یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا کا کافی ہو گیا، ہر روز کچھ نہ کچھ نکالا کریں، جب جب موقع ہو نکالتے چلے جایا کریں تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ بعض اوقات ہم صرف مال دے کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دیا نا کسی بھی کاز کو، کسی بھی مشن کو، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا مال لو تم لوگ وقت لگاؤ۔ اور وہ صرف چند لوگ گنتی کے رہ جاتے ہیں، پھر وہی ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں جن سے سب کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا ہی کام جلدی نپٹے گا نا، اتنا ہی پھیلے گا، اتنا ہی بڑھے گا۔ تو صرف اپنا مال والنٹیئر نہیں کیا کریں، اپنا وقت بھی کیا کریں، کچھ نہ کچھ وقت خیر کے کسی کام میں ضرور لگایا کریں، اس سے آپ کے دل کی پریشانیاں ختم ہوگی۔ اور فی سبیل اللہ لگایا کریں، کیونکہ ہم بعضوں کا دین کے معاملے میں بھی کیا چاہتے ہیں، کچھ دنیا ملے گی تو ہم دین کے راستے میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کر صرف یہی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ حق بنتا ہے، مسلمانوں کو بھی غنیمت میں سے ملتا تھا۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو دوسرے وسائل سے بہت کچھ دیا ہوا ہو تو مال اور جان دونوں اس راستے میں لگائے اونچے درجے پانے کے لیے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا، یعنی 600-700 میل دور نہ جانا ہوتا، تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، یہ بھی چل پڑتے کہ کچھ حاصل ہوگا، غنیمت ملے گی، کچھ لوٹ کر آئیں گے۔ مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے،
اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے. بہانے کرنے لگے, قسمیں کھا کے اپنے عذر بتانے لگے. یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں. ایسی قسموں سے اللہ نہیں مطمئن ہوتا, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اے نبی, اللہ آپ کو معاف کر دے. آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی؟ حتیٰ کہ آپ پہ یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. کیونکہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے, لیکن جو منافق تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی. وہ آ کر اپنا کوئی عذر بیان کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بازو کا منہ بھی کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے نہیں جاؤ, تمہاری مجبوری ہے. انسسٹ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں, ان کو چھٹی نہیں دی جانی چاہیے تھی. پھر پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے مخلص لوگ ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کو تھوڑی سی تنبیہ کی جا رہی, لیکن پہلے عفا اللہ عنہ, کتنا پیارا انداز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دے رہے ہیں. جب کسی کو کچھ ذرا سی نصیحت کرنی ہو جو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی, تو پہلے اس کی خوبیوں کا ذکر کریں, پہلے اس کو دعا دیں, پہلے اس سے ہمدردی ظاہر کریں. اچھا, ہم میں سے بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. میں ایک بات کہوں گی, آپ مائنڈ نہ کرنا, لا حول ولا قوت, پہلے ہی ایک تیر برسا دیتے ہیں. بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, اللہ رحم کرے, پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹنے لگا ہے, اور ساری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے, اور وہ جو نصیحت کرنی ہوتی ہے ادھر دھیان کم ہی جاتا ہے, اور آپ کی بات افیکٹو ہی نہیں رہتی. قرآن یہ حکمت سکھاتا ہے. یہاں سے یہ سیکھیں, اگر آپ نے اپنے بچے کو بھی گھر سے شروع کریں, مشکل سے مشکل کام کرنا تو پہلے اس کی تعریف کریں, اس کا حوصلہ بڑھائیں, اسے کہیں کہ ماشاءاللہ فلاں جگہ فلاں وقت میں تم نے یہ کمال کر دکھایا, تو مجھے تم سے امید ہے کہ تم یہ کام بھی کر جاؤ گے, کیا خیال ہے, چلو یہ کرتے ہیں بس. اور وہ خوش ہو کے شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں نکمے ہو, کچھ نہیں کیا, اب بھی تم سے کوئی توقع نہیں, لیکن یہ کہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. ایسے نہیں ہوتا, ہم اپنی بات خود ہی گنوا دیتے, یا پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں, اور دوسرے کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے. تو جب مشکل ڈالنی ہو کسی پہ, پہلے آسانی سے بات کریں, پہلے ذہنی طور پہ تیار کریں. جب گراؤنڈ پریپیئر ہوتا ہے, زمین کو نرم کر لیا جاتا ہے, تو ہر طرح کا بیج قبول ہو جاتا ہے. اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہیں تاکہ وہ زمین نرم ہی رہے, پودا اگ سکے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ تعریف کی, اس کے بعد بھول گئے, اور اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ, پھر کام نہیں کیا. نہیں, پھر یاد دہانی بھی کرائیں کہ وہ جو کام تھا اس کا کیا بنا, کتنا ہوا. چلیں, اگر کوئی مشکل ہے تو مل کے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اس طریقے سے راہیں ہموار ہو جایا کرتی ہیں. جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. وہ نہیں چھٹی مانگتے, اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں. یاد رکھیے, بعض اوقات دین کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ چھٹی کے دن بھی کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی جب سب کی چھٹی ہوتی ہے اس دن آپ کو کام کرنا پڑ جاتا ہے. جب سب لوگ چلے جاتے ہیں, ٹریول کر جاتے ہیں, آپ کو ان کی جگہ فل ان کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت بیزار ہو کے کام نہ کریں, سعادت سمجھ کے کریں کہ اللہ نے مجھے چنا, اگر وہ لوگ ہوتے تو میں کہاں اس قابل تھی. لیکن عموماً انسانی نفسیات ہیں, جب دیکھتا سب بھاگ رہے ہیں تو انسان کہتا ہے میں بھی بھاگ چلوں. تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے, اور جہاں جس کام کے لیے کوئی تیار نہ ہونا تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کریں کہ یہ میں کر لوں گی, مجھے دے دے. کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کو ہم سب بڑے شوق سے کرتے ہیں. گھر میں مہمان آ رہے ہوں, کرسیاں لگانی ہو, سب بھاگ بھاگ کے کریں گے. لیکن مسجد میں اگر لگانی پڑے تو ہم ہی رہ گئے والنٹیئر کرنے کو, اور لوگ کہاں ہیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, شکر کریں کہ آپ سے کوئی خدمت لی. تو اس لیے نیکی کے کاموں میں جو فی سبیل اللہ ہو, پیچھے نہ رہا کریں, کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. اور دین آگے نہیں بڑھتا جب تک ہم فرض کے ساتھ نفل ادا نہ کریں. کیونکہ ہم فرائض کو, میری ڈیوٹی کیا ہے, میرا دن کون سا ہے, میرا ٹائم کون سا ہے, بس اتنے کے لیے میں حاضر ہوں, اس کے بعد مجھے کانٹیکٹ نہ کریں, اس ٹائم کے بعد مجھے کوئی میسج نہ کریں. یہ کیا ٹرینڈ ہے, یہ کیا طریقہ ہے. بعض اوقات ایمرجنسیز بھی ہوتی ہیں, ہر کام صرف وقت کے اندر پورا نہیں ہوتا, اور کتنا ہی وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. اس وقت کا ہی کفارہ ادا کر دیں کہ جب آپ اس ٹائم کی پیمنٹ لے رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا, اور اب آپ سے آفٹر آور کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے, تو اس میں کر کے اپنی اس وقت کا بھی کفارہ دے دے. تو دین کے کام میں چاہے وہ کہیں ہو, کیل ہی ٹھوکنا کیوں نہ ہو, سعادت کا باعث سمجھے. جب تک ٹھکا رہے گا آپ کا اجر لکھا جائے گا. کہیں پینٹ ہی کیوں نہ کرنا, جب تک وہ برش پھیرا رہے گا, تلاوت سنتا رہے گا مسجد میں, اجر آپ کو ملتا رہے گا. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھیں. آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں. کیونکہ جب انسان دین کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے نا, تو وہ چین نہیں آتا, اس کو وہ بے چینی ضرور لگی رہتی ہے.
جب نہ کر دیتا نا انسان کسی خیر سے تو پھر اس کے بعد آرام کی نیند نہیں سو سکتا. اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے. نظر آتا کہ ہاں واقعی انٹرسٹڈ ہیں آپ کا ساتھ دینے کو، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا. استغفر اللہ. اور کہہ دیا گیا تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. یعنی پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہ جانا خوشی کی بات نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے چنا ہی نہیں. اگر وہ نکلتے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے، فتنہ فساد ہی کریٹ کرتے رہتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، لوگوں کو تمہارے خلاف بہکاتے، ساتھ آنے والوں کے حوصلے پست کرتے. پھر تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنتے ہیں. یعنی ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہوتے بولے والے لوگ ہیں، ان کی نیت ہی خراب ہوتی، لیکن مثبت بات کم اثر کرتی ہے اور منفی بات کسی کے خلاف بڑی جلدی قبول کرتے ہیں، کیونکہ شیطان اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا. جبکہ یہ ناک منہ چڑھا رہے تھے، ان کو نہیں پسند تھی اسلام کی ترقی، لیکن اللہ نے وہ ترقی عطا کر دی. اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالی. جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بہانہ کیا، کہا میں نے سنا رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے پہ صبر نہیں کر سکوں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف کیجیے، میں نہیں ساتھ جا سکتا. سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، یعنی نفاق کی وجہ سے، اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، دل سے تو دشمن ہے، حاسد ہے. اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، شکر ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے. پھر وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں. آپ ان سے کہیے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. نیز ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. نیز ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ. منافقین کی طرف اشارہ ہے، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. یعنی منافقین بعض اوقات شرم و شرمی جسے کہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ چلے ہم خود تو نہیں جا سکتے، ہماری طرف سے رکھ لیجئے. ایسی بددلی کے ساتھ دینے سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے. ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں. تو سستی کے مارے پڑی ہوئی نمازیں اور بددلی سے دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے. اپنی دنیا کے لیے تو خوشی سے بھاگتے اور اللہ کی طرف آنے میں کتراتے ہو، اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. سبحان اللہ. باہر کے سارے بڑے بڑے کام انجام دے کر گھر آ کر بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، پھر گھر والوں کے کام کرتے. جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. کام وہی چھوڑا اور نماز کے لیے چل دیے، کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. مومن کے لیے نماز سکون اور تسلی کا باعث ہے، لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہے. ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس پر حیران نہ ہو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے. یہی کامیاب اولاد جو ہے پھر ماں باپ کو پلٹ کے پوچھتی بھی نہیں، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں. تو کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں بھی فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہیں، لیکن اس کے برعکس مومن ان کے لیے مال اور اولاد صدقہ جاریہ بنتے ہیں. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم تو تمہارے ہیں. محبت کے دعوے کرتے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، تم سے ڈرتے ہیں اس لیے تم سے ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ پالے
یا غار یا سر چھپانے کی جگہ تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپے ہیں، پناہ لے لیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو منافقین دراصل وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش یا ناخوش ہوتے ہیں، ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے۔ بد دعا دی آپ نے ایک طرح سے۔ ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں، جو صرف مطلبی ہیں، تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات، یہ صدقات واجبہ کی بات ہے، زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے۔ وہ تو دراصل فقیروں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکینوں ہیں لیکن پورا نہیں پڑتا، اور ان کارندوں کے لیے، ورکرز کے لیے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ نیز تالیف قلب، تالیف قلب یعنی وہ لوگ جو اسلام لے آئے ہیں، نیو مسلمز، ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ پھر غلام آزاد کرنے، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ یعنی دین کی ترقی خدمت میں، دین کی تعلیم میں، اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے، وہ مسافر جو گھر بے گھر ہو جائیں اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، یہ فرض صدقہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں بس علماء کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے یا جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے۔ ممکن ہو تو بانٹ کر دیں، اور اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہے تو سارا وہاں بھی دے سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے۔ نعوذ باللہ، آپ کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے۔ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے۔ وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین تھے نا آپ۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، تمہارے سامنے تعریفیں تمہاری اور بڑی بڑی باتیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی رکھیں، یعنی ان کا تو حق ہے کہ انہیں راضی رکھا جائے، تم پر احسان تو نہیں کرتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ اندر سے ڈرے ہوئے لوگ تھے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا۔ اس کو سورت فاضحہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورت نے منافقوں کو رسوا کر دیا، ان کے اندر کی باتیں کھول کر بتا دی کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہہ دیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، تو مخلص لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اپنی مجلسوں میں۔ آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ افسوس یہ کہ آج بھی کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں، ہنسنے کی چیز نہیں، اور ایسے لطیفے سننے اور سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں دین کی کسی بات، قرآن کی کسی آیت، کسی حکم کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ تو اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ ہے، اور اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے اڑ جانا چاہیے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ظاہر میں تو وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں اس کے، اور اللہ گواہی دیتا ہی منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں بھی، یعنی عورتوں میں بھی نفاق ہوتا ہے۔ بعضهم من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جو برے کام کا حکم دیتے ہیں، منافقت کی علامت برائی کا حکم دینا، اور بھلے کام سے روکتے ہیں، نیکیوں کے کام سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھلائی یعنی صدقے سے بھیج لیتے ہیں۔
وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان، فاسق. منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے. انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، یعنی دنیا کے فائدے اٹھائے تھے. اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ ہی دنیا سے شدید محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے رہ گئے. اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے. ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. مثلا نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. اللہ کے شایع نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. یعنی پچھلی قوموں پر بھی جو عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی اور اللہ کا حق نہیں دیا تھا، نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کیا تھا. پھر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ جو پیچھے پڑا تھا نا، تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں. یعنی یہ تعاون کس لیے ہوتا ہے؟ نیکیاں پھیلانے کے لیے، اور برے کام سے روکتے ہیں. وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف امر بالمعروف دوسروں کو ہی حکم دیتے رہتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں. خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہ ہوتے ہیں مومن. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے یہاں اول درجے کی جو نیکی بتائی گئی، جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، نیک باتوں کا حکم دینا، نیکیوں کو عام کرنا، نیکیوں کو پھیلانا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں. کیا خوبصورت سین ہوگا. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سدا بہار باغات، ایور گرین باغات، کوئی خزاں نہیں آئے گی ان پہ. سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. ان کے گھر باغوں میں ہوں گے. اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی کہ اللہ ان سے خوش ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان اچھے کام کرتا ہے پر دل کو تسلی نہیں ہوتی، اور انسان کہتے ہیں یا اللہ اور کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے. تو انسان کے اندر سے ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نواز دے گا. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اصل کامیاب یہ لوگ ہیں. حقیقت میں سکسیسفل پیپل یہ ہیں. اے نبی، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے. سال ہا سال کی تعلیم کے بعد اب آخر میں سختی کا حکم کہ کسی طرح ٹھیک ہو جائیں. اب تک ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جا رہا. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی نے آپ سے ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو قبر میں لٹا دیا گیا تھا. آپ پہنچے، آپ نے اس کو نکالا، اپنے گود میں اس کا سر رکھا، اپنا لعاب دہن اس پہ ڈالا اور اس کے لیے استغفار کی دعا کی. کون ہوگا جو ایسے دشمن کے لیے اتنی شفقت کا معاملہ کرے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں کے لیے. لیکن آج تو ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہت دفعہ لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے، کیا کرے معاف نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نہ کرے، اپنے دل پہ بوجھ اٹھائے رکھے، پہاڑ اٹھائے رکھے، پھر گندگی کا ٹوکرا اٹھائے رکھے، نہ کرے معاف. ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹی موٹی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو ہم دل میں پالے رکھتے. ٹھیک ہے تکلیف تو ہوگی، لیکن معاف کرنا الگ چیز ہے. میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہاں سختی کا حکم دیا گیا. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں. نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ نہ کر سکے. تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے تو 8-9 منافقین ڈھاٹے باندھے ہوئے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ کو یہیں ختم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکام کیا
اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی؟ الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے. اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. اب بھی توبہ کر لیں. منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے توبہ کر لیں, منافقت سے باز آ جائیں. اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے. استغفر اللہ. یہ آج بھی کئی لوگوں کا شعار ہوتا ہے. منتیں مانتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, یہ کام ہو جائے تو ہم اتنا اتنا صدقہ کریں گے, اتنا اتنا نیکی کا کام کریں گے. جب ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور کمٹمنٹس بھلانی نہیں چاہیے. یہ منافقوں کی صفت ہوتی ہے. جب انہوں نے وعدوں کی خلاف ورزی کی, جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے, جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی, اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے, اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پہ تانا زنی کرتے ہیں, یعنی جو نیکی سے والنٹیئر کرتے ہیں, مال یا وقت ان کے اوپر باتیں بناتے ہیں. اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے, یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو یاد رکھیے, اللہ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا. لوگوں نے عرض کیا کس طرح؟ آپ نے فرمایا, کسی آدمی کے 2 درہم ہو, وہ شخص 1 درہم صدقہ دے, اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1,00,000 درہم صدقہ کرے. یعنی ایک کے پاس ڈھیروں مال ہے اور ایک کے پاس ہے ہی 2 کہ جس میں سے وہ ایک اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. تو جتنے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی لکھا جاتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا کیا, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے میں سے کیا. کیونکہ بعض اوقات ہم اسی چیز کو عذر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے, ہم کیا کریں, تھوڑے میں سے ہی دے دیں. اس خاتون کی مثال شاید پہلے ہی میں نے دی ہو آپ کو, کہ جس کے 6-7 بچے تھے اور اس کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ جس سے وہ 6-7 روٹیاں بنا سکے. تو وہ کیا کرتی تھی کہ ہر بچے کے پیڑے سے تھوڑا سا آٹا نکال کے ایک طرف رکھتی جاتی اور وہ ساروں میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے ایک روٹی اور بنا کے فقیر کو دے دیتی. تو جس نے دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے میں سے بھی نکال لیتا ہے, اسے اس میں سے بھی نکالنے کا طریقہ آتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو تھوڑے میں سے دیتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے. آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں, کیونکہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کی تھی, تو فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا تھا میں 70 سے زیادہ دفعہ کر دوں. یہ تھی آپ کی مہربانی. کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو؟ یہ بظاہر مسلمان تھے. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا, اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا. پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں, اور دوسروں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں مت نکلو. یعنی جو لوگ جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے ان کو بھی روک رہے تھے. آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے ہوتے کہ آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی, لیکن آج اگر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس طرح زیادہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے. یعنی تمام 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی سے 69 ٹائم زیادہ ہے. یعنی 1 out of 70. یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے, اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا. یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے, وہ اتنی شدید ہوتی کہ اس پہ کچھ نہ پک سکتا. تو ٹھنڈی کر کے دی گئی ہمیں اس مناسب انداز کی کہ جس سے ہم اپنے کام کاج کر سکیں. یہ بھی ایک نعمت ہے. انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ, یعنی اپنی منافقت اور اپنے گناہوں پر. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے. ویسے بھی انسان کو بہت زیادہ ہنسنا اور کہہ کے لگانا وہ اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے, کیونکہ غفلت میں لے جاتا ہے. آپ نے فرمایا زیادہ مت ہنسو, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں منہ بسور کے رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا. یعنی کہہ کے لگانا اور صرف غفلت میں رہنا یہ پسندیدہ نہیں. پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے, یعنی جنگ تبوک کے بعد, اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے. بس
اب تمہارا پتہ چل گیا ہمیں، اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو تم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہو، حیران نہ ہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے دے، اولاد ہی وبال جان بن جائے اور مال بھی، اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہے۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ایک طرف جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا گیا ہے کہ اگر جنگ میں جانے کا وقت ہوتا تو بہانے بناتے، پر چلے جاتے تو بزدلی دکھاتے، امن کا زمانہ ہوتا تو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسی چاہیے خدمت لیجیے، لیکن جب وقت آتا تو بہانے بنا دیتے اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ کے خوش ہوتے، اور اپنی اس غلطی کو وہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ تو بِعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ایک طرف منافقین کا رویہ بتایا گیا اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آ گئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، یعنی بظاہر مسلمان ہو چکے تھے لیکن کام کے لیے نہیں آنا چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ نکلیں گے۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ تو عبادت کے کام، نیکی کے کام سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا اور بہانے بنانا اور کام پہ حاضر نہ ہونا، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی خیر سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان بہت سابقون الاولون میں نہیں تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے، اور جب زیادہ مشکل حالات ہو تو زیادہ حصہ ڈالے۔ عام حالات میں چلے کم صحیح، لیکن یہ مشکل وقت تھا جنگ تبوک کا، تو اس میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، ان کو معذور قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے۔ نماز میں بھی رخصت رکھی گئی، سفر میں آدھی یا جمع کرنے کی، روزے بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی، زکوٰۃ بھی اگر ایک سرٹن اماؤنٹ تک نہیں پہنچتے نصاب تک تو رخصت ہے، حتیٰ کہ حج بھی سب پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے لیے وسائل ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، تو ایسے لوگوں کو رخصت ہے، بشرطے کہ ایک شرط، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، نیت اچھی ہو، دل کی تڑپ موجود ہو۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا۔ تو یاد رکھیے، دل کی تڑپ بڑے کام آتی ہے۔ نیکیوں کے لیے ارادے کرتے رہا کریں، نیت کر لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اسی طرح عمرے کا، اسی طرح جہاد کا۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دے دیں۔ آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشک بار تھی، رو رہے تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، وہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو مخلص صحابہ پیچھے رہنے پہ روتے تھے اور منافقین جانے پہ روتے تھے۔ تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کسی نیکی کے کام سے محروم ہونے پر ہمیں کبھی رونا آیا؟ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون۔ اللہم اقسم لنا
من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اے اللہ اقسم تقسیم کر عطا کر لنا ہمارے لیے من خشیتک اپنی خشیت میں سے ما جو تحول حائل ہو جائے بہی ساتھ اس کے بیننا ہمارے درمیان و بین معصیتک اور تیری نافرمانی کے درمیان ومن طاعتک اور اپنی اطاعت میں سے ما جو تبلغنا بہ پہنچا دے ہمیں اس کے ساتھ جنتک تیری جنت تک ومن الیقین اور یقین میں سے یعنی عطا کر ما جو تہون آسان کر دے بہی ساتھ اس کے علینا ہم پر مصائب الدنیا دنیا کے مصائب کو مصیبتوں کو اللہم اے اللہ متعنا فائدہ دے ہم کو باسماعنا ہمارے کانوں کے ذریعے وابصارنا اور ہماری نگاہوں کے ذریعے وقواتنا اور ساری قوتوں کے ذریعے ما احییتنا جب تک تو زندہ رکھے ہم کو وجعلہ اور بنا دے اس کو الوارث وارث منا ہم سے یعنی ہمارا وجعل اور ڈال دے ثأرنا ہمارا بدلہ علی اوپر من ظلمنا جس نے ہم پہ ظلم کیا یعنی جس نے ہم پہ ظلم کیا اس سے تو انتقام لے وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی اس کے مقابلے پر من عادانا جو عداوت رکھتا ہو ہم سے ولا تجعل اور نہ تو بنا مصیبتنا ہماری مصیبت فی دیننا ہمارے دین کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال ولا تجعل الدنیا اور نہ تو بنا دنیا کو اکبرا سب سے بڑا ہمنا ہمارا ہم یعنی فکر ولا مبلغ علمنا اور نہ ہمارے علم کا سورس مبلغ منبع ولا اور نہ تسلط مسلط کر علینا ہم پر من لا یرحمنا جو نہ رحم کرے ہم پر اللہم اقسم لنا من خشیتک اے اللہ اپنی خشیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے یعنی ہمارے دل میں تیری خشیت ہونی چاہیے لیکن وہ خشیت بھی تو ہی ہمیں دے گا تو ہی ہمارے دل میں ڈالے گا تو ہمارے لیے بھی اس کو تقسیم کرنے سے مراد یہ کہ اس کو ہماری طرف بھی بھیج دے مفہوم کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کر دے اور کیسی خشیت ما تحول به بیننا و بین معصیتک ہمیں ایسی خشیت عطا کر کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں یعنی ہم پہ تیری کوئی نافرمانی نہ کر پائیں وہ خشیت رستے کی رکاوٹ بن جائے اور ہمیں گناہ نہ کرنے دے ومن طاعتک اور ہمیں اپنی ایسی اطاعت کی توفیق عطا کر ما تبلغنا به جنتک جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے یعنی ہمیں ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق دے کہ جن کو تو پسند کرے اور ہمیں اپنے انعام یعنی جنت سے نوازے ومن الیقین اور یقین میں سے ہمیں عطا کر یعنی ہمیں ایسا یقین عطا کر ما تہون به علینا جس کی وجہ سے ہم پر آسان ہو جائیں مصائب الدنیا دنیا کی مصیبتیں یعنی غم کے پہاڑ پھر ہمارے لیے معمولی چیز ہو جائیں تیری ذات پہ ہمیں اتنا یقین اور بھروسہ اور توکل ہو اور تیرے وعدوں کا اتنا اعتبار ہو کہ بڑی سے بڑی مشکل ہم پر آسان ہو جائے اللہم اے اللہ متعنا باسماعنا ہمیں ہمارے کانوں کے ذریعے فائدہ پہنچائے یعنی ایسی باتیں سنیں کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچے وابصارنا اور ہمیں ہماری آنکھوں سے فائدہ دے یعنی ہم وہ کچھ دیکھیں کہ جس کو دیکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو یعنی میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو وقواتنا اور جو بھی صلاحیتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں جو قوتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان قوتوں سے ہمیں
فائدہ پہنچائے، یعنی ہم ان قوتوں اور صلاحیتوں کو صحیح رستے پر استعمال کر سکیں. ما احییتنا، جب تک ہم زندہ رہیں، اور اگر ہم فوت ہو جائیں تو پھر کیا ہو؟ وجعلہ الوارث منا، ہماری یہ صلاحیتیں ہمارے لیے وارث بن جائیں، یعنی ایسے کام کر جائیں ان قوتوں اور طاقتوں سے کہ بعد میں ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائیں، یعنی وہ کام جو ان صلاحیتوں سے ہم لیں. وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اور ہمارا بدلہ تو خود اس سے لے لے جو بھی ہم پہ ظلم کرتا ہے، یعنی وہ ظالم جو ہم پہ ظلم کرتا ہے اور ہم اس سے بدلہ لینے کے قابل نہیں، تو اس سے بدلہ لے لے ہماری طرف سے. وانصرنا علی من عادانا، اور تو ہماری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اور ہمارے دین کے معاملے میں ہم پر کوئی مصیبت نہ ڈال، یعنی دین کے اس راستے میں ہمیں کوئی مصیبت نہ آئے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو، ایسی آزمائشیں نہ آئے ہم پر کہ ہم تیرے دین کے راستے سے رک جائیں. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور نہ ہی تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر کا ذریعہ بنا، یعنی ہمارے غم اور فکریں آخرت کی ہو نہ کہ دنیا کی. ہمیں سب سے بڑا فکر کس چیز کا ہو؟ آخرت کا ہو. ہمارا سب سے بڑا فکر دنیا کے بارے میں نہ ہو، دنیا کے بارے میں ہم ہلکان نہ ہوتے رہیں. ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہی ہمارے علم کا منبع و مصدر دنیا ہو، بلکہ ہمیں اپنے پاس سے علم عطا فرما، وہ خاص علم عطا فرما جو آسمان سے آتا ہے، جس کا سورس دنیا نہیں، یعنی ہمارا علم محض دنیاوی علم نہ ہو، صرف دنیا ہی ہمارے علم کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ وحی الہی سے ہم مستفید ہو سکیں. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے، جو ہم پر مہربان نہ ہو، یعنی کسی ظالم کو ہمارے سر پہ مسلط نہ کرنا. اس قدر خوبصورت دعا ہے نا، جس میں بہت سے معنی شامل ہو چکے ہیں. اس دعا میں آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں مانگی گئی ہیں جو انسانی اخلاق، کردار اور شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کی خشیت مانگی گئی. خشیت کیا ہوتا ہے؟ اس کو او بھی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف کہ جو اس کی عظمت کی وجہ سے ہو. ویسے تو دیکھا جائے تو خوف ایک نیگیٹو جذبہ ہے نا، خوف ایک نیگیٹو چیز ہے، لیکن خشیت ایک پازیٹو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے. خشیت کی وجہ سے انسان اللہ سے دور نہیں بھاگتا بلکہ اللہ کے اور قریب آتا ہے. خشیت انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے. تو اے اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم تیری نافرمانی نہ کر سکیں. صرف یہ نہیں کہ خوف کے مارے ہم نافرمانی نہ کریں، بلکہ ہمارے دل میں تیری ایسی عظمت سما جائے، تجھے اس طرح پہچان جائیں کہ جب تیری نافرمانی کرنے لگے تو ہم کر نہ پائیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے پھر تیری ناراضگی کا کوئی کام نہ کرے. وہ خشیت ہمارے اندر اتنی گہری ہو کہ تیری نافرمانی سے رکنے میں کچھ مشکل نہ ہو. خشیت کے بعد اطاعت مانگی گئی ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق دے، اپنی فرما برداری کی توفیق دے، اور ایسی فرما برداری ہر معاملے میں جو ہمیں جنت تک پہنچا چھوڑے. پھر یقین مانگا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی مشکل مصیبت سے خالی نہیں، ہر راستے میں مشکلات ہوتی ہیں. مثلا دین پڑھنے میں آپ کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں، اور عموماً وہ مشکلات دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہیں. کہ اللہ ہمیں اپنے اس کام میں اتنا اطمینان، اعتماد اور یقین ہو کہ باقی ساری مشکلات ہمیں اس کے مقابلے میں بہت آسان لگے، وہ مشکل نہ رہے. یعنی اتنی یکسوئی کے ساتھ اور اتنے اعتماد اور جماؤ کے ساتھ ہم یہ کام کریں. اور پھر یہ کہ ہم اس علم کے سیکھنے میں اپنے کانوں سے جو کام لے رہے ہیں، اور جو اپنی نگاہوں سے لے رہے ہیں، اور جو اپنی قوتوں سے لے رہے ہیں، تو نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یعنی نفع مند علم حاصل ہو، ہمیں صحیح چیز سیکھ سکیں. دوسرے کہ جب تک زندہ ہیں فائدہ اٹھاتے رہیں، اور صرف زندگی کے حد تک نہیں، جب ہم فوت بھی ہو جائیں تو ان کانوں اور نگاہوں سے زندگی میں جو کام ہم نے لیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے. یعنی نیکیوں کا سلسلہ ایکٹیولی تو منقطع ہو ہی جائے گا، لیکن ان کے اثرات باقی رہیں گے. تو یا رب یہ اثرات باقی رہیں. بہت گہری بات ہے نا کہ ہماری نگاہیں ہماری وارث ہوں. عام طور پر وارث کون ہوتے ہیں؟ انسان کی اولاد ہوتی ہے. تو نگاہیں یا کان کیسے وارث ہو سکتے ہیں؟ کہ زندگی میں ہم نے اپنی نگاہوں اور کانوں سے جو کام لیا ہے وہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. جیسے علم کے بارے میں آتا ہے نا، علم ينتفع به، تو عموماً انسان ان 2 ذرائع سے سیکھتا ہے. بہت سی چیزیں ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم سن کے سیکھتے ہیں. تو ہماری نگاہ بھی عبرت کی نگاہ ہو، اور ہمارا سننا بھی بابرکت ہو کہ مفید چیزیں سنیں اور سیکھیں، اور باقی قوتیں بھی اسی طرح. اور زندگی میں انسان کو طرح طرح کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یا اللہ جو بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرے
پھر اس کا بدلہ تو خود لے لے اور جیسے چاہے لے لے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے میرے دشمنوں کی طرف سے کافی ہو جا جس چیز سے تو چاہے، جو معاملہ تو ان کے ساتھ کرنا چاہے تو ہی کر. اور پھر جو ہمارے ساتھ عداوت رکھے، دشمنی رکھے اور اس عداوت کی وجہ سے زیادتی کرنا چاہے، ظلم کرنا چاہے، تو پھر اس وقت تو ہماری مدد فرمانا. اور دین کے معاملے میں مشکلات نہ آئیں کہ ہم اس رستے سے پھر جائیں، اور دین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا ہی کی فکریں نہ ہم کو کھا جائیں، اور صرف دنیا ہی کی فکر میں نہ ہم گم رہے، اور نہ ہی دنیا ہمارا سب سے بڑا علم کا منبع اور سورس ہو. عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ جب دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں تو بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس، خواہ دین میں سے کچھ بھی نہ جانتے ہوں. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ دین پڑھیں وہ بھی اتنے کانفیڈنٹ ہوں اور وہ سمجھے کہ ہمارے پاس ایک بہتر چیز ہے. یعنی اس میں فخر اور غرور کی بات نہیں، لیکن ایک اعتماد اور یقین کی بات ہے نا، کانفیڈنس کی بات ہے. کانفیڈنس اور تکبر میں فرق ہوتا ہے نا. کانفیڈنس یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کی قدردانی کرتی ہوں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے کسی کے آگے شرمندہ ہونے، جھیپنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی، کسی اور کی مروبیت کی ضرورت نہیں ہے. عموماً دنیا کی تعلیم حاصل کیے لوگ دوسروں سے مروب نہیں ہوتے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ دین پڑھنے والے دوسروں سے مروب ہو جاتے ہیں؟ تو یا اللہ دین کا علم اتنے یکسوئی اور اتنے شوق اور اتنے یقین کے ساتھ حاصل ہو کہ پھر اوروں کی مروبیت ختم ہو جائے اور دنیا ہی کے علم کو میں سب کچھ نہ سمجھ لوں. سورسز آف نالج کے بارے میں آپ نے سنت کی اہمیت کے آخر میں بھی سنا ہوگا. اور یہ کہ زندگی میں بسا اوقات انسان ایسی کنڈیشنز میں ہوتا ہے، ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ جب دوسرے اس کو دبا دیتے ہیں. یہ دباؤ گھروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اگر دیکھا جائے تو خصوصاً خواتین کے ساتھ تو بہت سے پریشرز ہیں. کبھی کوئی دبا لیتا ہے کہ مت کرو یہ کام، کبھی کوئی پکڑ لیتا ہے، کبھی کوئی روک لیتا ہے. تو یا اللہ ہم پہ کسی ایسے کو مسلط نہ کرنا کہ جو ہم پہ رحم نہ کرے اور ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہ کرے. اور اس کے علاوہ بھی کہیں کسی ایسے شخص سے زندگی میں واسطہ نہ پڑے کہ جو ہمارے حق میں مہربان نہ ہو، یا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی رحمت کا جذبہ نہ ہو. بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے نا کہ جن کے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں ہوتی. تو اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا. ایک اعتبار سے یہ عافیت کی دعا بھی ہے نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کانفیڈنٹلی، اعتماد اور یقین اور سکون کے ساتھ کریں، فتنوں سے بچتے ہوئے، تاکہ ہم منزل مقصود کو جا پہنچے.